बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की हिमायत से वो अपोजिशन लीडर बने हैं। एहसन इकबाल साहब ने आज मीडिया से बात की और नून लीग ने इस पर काफ़ी तनकीद का इजहार भी किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो बाप पार्टी है ये किसके कहने पे किसकी हिमायत करती है ये बात सबको मालूम है। तो क्या ये जो तासुर पहले भी देने की कोशिश हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबते हो रहे हैं और कोई ना कोई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक सोलो फ्लाइट भी ले रही है, लेकिन वो बार बार इस बात का यादा भी कर रहे हैं कि नहीं हम पीडीएम के साथ हैं। आज भी एक नाश्ता हुआ, कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो जाती उम्रा गए अपने डेलीगेशन के साथ, मरियम बीबी से उनकी मुलाकात हुई। जो मरियम बीबी की पेशी थी जो नहीं हुई, नैब ने जिसको मुलतवी कर दिया, उस पेशी के लिए पीडीएम ने जाना था, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी साथ थी। तो ये जो थोड़ा सा हम साथ हैं थोड़ा सा हम साथ नहीं हैं। शहरी रहमान साहिबा ने कहा जी हमारा हक है कि हम ये दरख्वास्त दें कि इनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। पीडीएम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो क्या ये तजाद है, क्या ये दोहरी पॉलिसी है, क्या कहीं कुछ अबहम है? अब मुस्तकबिल क्या है? पीपल्स पार्टी और नून लीग का कुछ राब्ते भी हुए हैं, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की बात भी हुई है। तफसीलात अगरचे बहुत सामने नहीं आई, लेकिन पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ये दावा कर रहे हैं कि हम पीडीएम के साथ रहेंगे और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसके बाद ये तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये मामला जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, दूसरी जानब कोरोना की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है, उसको कैसे पाकिस्तान टैकल कर रहा है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, उसका क्या बनेगा। बलदियाती निज़ाम को बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। पंजाब में पीटीआई के परफॉर्मेंस के हवाले से पंजाब में पीटीआई ने क्या काम किया है क्या नहीं किया, तो ये सब सवालात हैं जी मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। हमारे साथ मौजूद है साजिदा जुल्फ़िकार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो सबसे पहले चिटान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार थे पीडीएम के, तो फिर जब वो अपोजिशन लीडर बनने की दरख्वास्त दे रहे थे तो पीडीएम के साथ क्यों बातचीत नहीं की गई, पीडीएम को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? आखिर ये सोलो फ्लाइट लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तंजीला ये कि अच्छी बात है कि हमारे पीडीएम के जो आपस में इख्तिलाफ राय आ जाते हैं या कुछ बात आ जाते हैं तो उसको जो पीडीएम का प्लेटफार्म है इस पे उसको डिस्कस किया जाए। और हमको अपने पार्टी ने सख्ती से मना किया है कि आप लोग पीडीएम की किसी जमात के बारे में या किसी शख्स के बारे में या किसी लीडर के बारे में आप लोग कोई इस तरह का बयान नहीं देंगे। तो दूसरों को भी चाहिए कि इस तरह करें, तो इससे हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है ये और भी मजबूत होगा। आ जाते हैं पीडीएम पे, तो हम पीडीएम लोग समझते हैं कि हम पीडीएम एक दूसरे में जम हो चुके हैं। हम जम नहीं हुए, हमारी चंद चीजों पे इत्तेफाक राय हुआ है। वो चंद चीजें क्या है, इसको हमने नाम दिया है मिसाक़ी पाकिस्तान। इसकी मोटी मोटी चीजें ये है कि इस मुल्क में आईन और कानून का बालादस्ती होना चाहिए, इदारों को अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करना चाहिए, इस मुल्क में क्रॉस द बोर्ड एहतिसाब का इदारा होना चाहिए, मीडिया को आज़ादी मिलना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमारे और हुक्मरानी का हक अवाम के वोट के जरिए होना चाहिए। लेकिन ये चेयरमैन सेनेट के लिए आप तो कंटेस्ट कर रहे थे ना, आप तो कह रहे थे 7 वोट गलत मुस्तरद हुए, तो वो छोड़ दिया क्या? वहाँ पे खामोश हो जाएगी पीपल्स पार्टी? तंजीला एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं एक बार बात मुकम्मल कर दूं ताकि आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो वो माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट, मैं आपको जर्नलिस्ट समझता हूँ, मैं वही जो फील्ड पे काम करे, हम आपको देखते हैं कहाँ से तो आप तो समझते हैं, लेकिन आपकी चैनल में मुझ जैसे देहाती लोग भी देखते हैं ताकि इनकी समझ आ जाए।
جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو کے پی کے میں جو حلقہ تھا نوشیرہ کا، اس پہ این پی نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں بٹھایا. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا جو انتخابی اتحاد ہے وہ نہیں ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، ہم خود اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لائیں گے اور اس کو لڑائیں گے اور الیکشن کریں گے. تو ہمارے ہر بات پہ اتفاق نہیں ہوا ہے. میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ان چیزوں پہ ہمارے اتفاق ہوا ہے، اور ان چیزوں پہ ہم رہ گئے کہ ہمارے آپس میں مشاورت کیوں نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو آپشنز ہے اس تمام کو ہم استعمال کریں گے، اور اگر ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آخر میں ہم اچھا، میں واپس آؤں گی اس پوائنٹ کے اوپر کہ اختلافات کیوں ہیں، لیکن شاہین خالد بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی تھی اپوزیشن لیڈر ان کا ہو. آج احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے لیے اگر اتنا ہی ضروری تھا تو نواز شریف صاحب سے کہتے کہ بہت ہی ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بٹر فیلنگز ہیں، تھوڑا سا مسٹرسٹ ہے، یہ ایک طرف وہ نظر آتا ہے، دوسری طرف ناشتے پہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن مریم بی بی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، تو کہیں آپس میں بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے؟ پتہ چلے کہ عوام ہی خالی کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ لوگ آپس میں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. نہیں تنزیلہ، بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا، اس بارے میں بات کرنے کا، کیونکہ میں اس پورے ایپیسوڈ کا خود گواہ بھی ہوں اور بینیفیشری تو نہیں ہوں، افیکٹو ہوں سینٹ میں جو ہوا. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پارٹیوں کا مرجر نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کا ہر بات پہ اتفاق بھی نہیں ہے. کئی چیزوں کے بارے میں کوئی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئیں، اور جب وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئیں اور جب کبھی موقع آتا ہے ان کا تو باہم بیٹھ کر اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک متفقہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل ہوتا ہے. یہ تو اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک یہ اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا ہے، اس پہ اتفاق ہو چکا تھا. اتفاق یہ ہوا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ پیپل پارٹی سے گیلانی صاحب ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. یہ کہیں طے نہیں ہوا تھا کہ اگر گیلانی صاحب چیئرمین نہ بن سکے کسی وجہ سے تو پھر ہم اس سیٹ کو دوبارہ آپٹ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی ایک ڈسکرپنسی ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں اور ایک آنسٹ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کر لیا جائے گا باہمی طور پر، تاکہ اس میں جو پی ڈی ایم کی کیونکہ پی ڈی ایم دیکھیے، پی ڈی ایم ایک پوری قوم کے مفاد کے لیے ہے، پارٹیوں کے مفاد کے لیے ہے. اس میں کوئی پارٹی اگر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کرے گی تو اس کو خود نقصان پہنچے گا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور پارٹی ہو. تو پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا یہ تمام پارٹیوں کے لیے اور اس قوم کی افادیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو جی انشاءاللہ کوشش یہی ہے، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ اصولی فیصلے جو ہیں ان کی ہم پاسداری کریں تاکہ ساتھ رہنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. ساجدہ صاحبہ، باپ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، وہ کسی جماعت کے نیچے ہوں نہ ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ باپ کے تعلقات تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سنجرانی صاحب کو انٹروڈیوس کرانے والے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. لیکن آج جو حکومت کے لوگ اس پہ بیان بازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا. لیکن پی ٹی آئی اس کو اتنا سیلیبریٹ کیوں کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی خوش ہے، پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ جو ان کا چیئرمین سینٹ جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا ہوا وہ معاملہ سیٹل ہو گیا. یہ پی ٹی ایم کا جو کہانی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم اس کو گورنمنٹ ملی ہے پاکستان میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں پی ٹی ایم کے تو اس کے آپس میں کوئی تعلقات صحیح نہیں ہیں. یہ آپس میں اداروں کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام لائیں گے کہ اس پاکستان کو بہتر کریں گے. میرا کویسچن ہے کہ پی ٹی ایم نے تین دفعہ اپنے باریاں گزاری ہے، تو اس نے ایسا کیا کام کیا ہے
جس میں اس عوام کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ مہنگائی کا بنیاد بھی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں تو وہ اپنی موقف لے کے چل رہے ہیں اور نون لیگ اپنا موقف اور پی 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 اپنا کام نکال کے انہوں نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا. پہلے وہ چیئرمین کے لیے لڑ رہے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ باپ ایک ایسی پارٹی ہے کہ اس وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے کھڑی تھی کہ وہ چیئرمین ہمیں اس لیے چیئرمین کے ساتھ کہ ایک اچھا چیئرمین ہے انہوں نے ڈیلیور کیا. یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا صاحب کے پارٹیوں کے لوگ آ کے گزرے تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. میں اسے پاکستانی کے ناطے اور اس ملک کی سیاست کو دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے حکمران آئے تو اس نے اپنے دوروں میں کیا کیا. ابھی انہوں نے سارے اداروں کے خلاف ایک ایسی جو ادارے ان کے بنائے ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن ان کا بنا ہوا ہے, ان کے خلاف انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ایسی پی ڈی ایم بنایا کہ ہم ایک ہو کے لیکن ابھی تو حکومت اداروں کے خلاف لگ رہی ہے نا, الیکشن کمیشن کے خلاف. ساجدہ آپ کی حکومت الیکشن کمیشن کے خلاف بہت ہے. اپنی جو ناکامیابی تھی ان کی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کے خلاف تو اس وقت حکومت زیادہ ہمیں متحرک نظر آتی ہے, آپ کے لوگ زیادہ متحرک نظر آتے ہیں, وہ بھی تو ادارہ ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے یا نیب ادارہ ہے, جتنے بھی ادارے وہ کس کے دوروں میں بنے ہوئے تھے مجھے بتائیں. ابھی یہ لوگ اس کے خلاف ہے, انہوں نے پی ڈی ایم ایک پارٹی, آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے. کبھی ایک ساتھ یہ لوگ بیٹھتے, پھر جب کوئی سینٹ کا الیکشن ہو یا سینٹ چیئرمین کی الیکشن ہو تو یہ اپنے لیے لڑتے, پھر ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے. ٹھیک ہے ساجدہ, اور میں جب واپس آؤں گی اس پوائنٹ کے اوپر. ملک کے لیے کام کرتے تو یہ اکٹھے ہو کے اس کے مخالفت کرتے, مہنگائی کی بات کرتے. مجھے بتائیں کہ انہیں ایگریکلچر کے لیے کون سی پالیسی اچھا, میں واپس آ رہی ہوں اس نقطے کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. شاہین صاحب کا جو نقطہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے اور نون لیگ کا بندہ ڈپٹی چیئرمین وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا, یہ طے ہو گیا تھا, تو اس کے بعد یہ اصولی موقف چینج کیسے ہوا, چٹان صاحب سے یہ پوچھیں گے. بریک لے رہے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چٹان صاحب, آپ نے ضمنی انتخابات کی اور اے این پی کی مثال دی ہے, لیکن شاہین صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اصولی طے یہ ہوا تھا کہ اگر چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے تو اپوزیشن لیڈر نون سے ہوں گے. یہ کہیں ظاہر ہے آپ لوگ تو پورے کانفیڈنٹ تھے, جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے تھے تو یوں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم بڑی ہی مطمئن ہے کہ وہ چیئرمین بھی الیکٹ ہو جائیں گے. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو مسترد ہوئے ووٹ تھے ان کو آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب وہ اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے, تو کیا وہ معاملہ آپ نے حکومت کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا کوئی ایسی قوتیں جن کے بارے میں آپ اشارے ہو رہے ہیں کہ ان کے آپ کے ساتھ رابطے ہیں, ان کے ساتھ طے کر لیا کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ یہ باپ کے لوگ نہیں ہے نہ ماں کے لوگ ہے. یہ دو آزاد ممبران ہیں. ایک کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے, جس کا بھائی کو ہم نے گورنر لگایا تھا, جس کے بھائی کو ہم نے منسٹر بنایا تھا سپران کا, اور ایک وہ ہے اور ایک ہے مومند ایجنسی سے ان کا تعلق ہے. دو وہ آزاد ممبران ہیں. اور دلاور کا صاحب کا اور اس کے ساتھ جو فارورڈ بلاک ہے وہ بھی آزاد لوگ ہیں. کسی دور میں ان کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا, باپ کے ساتھ تو میں نے اس کا نہیں سنا ہے, لیکن ان لوگوں کا اپنا ایک فارورڈ بلاک ہے. میں اپنے بھائی کے اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق رکھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پی ڈی ایم کے جو ہماری جتنی بھی سربراہان ہیں, جس طرح کے بھائی نے کہہ دیا کہ یہ قوم کی ضرورت ہے,
یہ ملک میں ہے. اگر یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہم نے بنایا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ ملک آگے نہیں چلے گا, یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ تب چلے گا جو ہر ادارہ اپنی دائرے کے اندر رہ کے اپنا کام کرے. تو جو فیصلہ ہمارے ہوا تھا پی ڈی ایم کا وہ یہ تھا, ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم شہروں میں بڑے بڑے جلسے کریں گے, پھر ریلیاں نکالیں گے, پھر ضمنی الیکشن کی بات آ گئی سینٹ کے, اور ہر محاذ پہ ہم کامیاب ہو رہے تھے. ہماری جلسے بھی کامیاب ہوئی, ہماری ریلیاں بھی کامیاب ہوئی, ضمنی الیکشن میں بھی حکومت کو شکست بھی ہوا, ایکسپوز بھی ہوئی, سینٹ الیکشن میں شکست بھی ہوئی اور ایکسپوز بھی ہوئی. تو پھر اچانک یہ فیصلہ درمیان میں آ گیا کہ لانگ مارچ سے 10 دن پہلے ہم سے مشاورت کی بغیر ہم نے یہ مشاورت کیا تھا کہ جب ہمارے سارے سب کچھ ناکام ہو جائیں گے تو آخر میں ہم استعفا دیں گے, اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو فیصلہ کریں گے. کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, پارلیمانی طرزی حکومت کو ختم کر کے صدارتی طرزی حکومت لانا چاہتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کو خالی نہیں چھوڑنا ہے ہمیں. اس کو 85 میں ہمیں بہت نقصان ہوا تھا, تو ایک دم نتی کر دیا مارچ کو استعفاؤں کے ساتھ کہ اگر استعفائے دیں گے تو مارچ ہوگا, اگر استعفائے نہیں دیں گے تو مارچ نہیں ہوگا. سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں چٹان صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں تنزیلہ, آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے لیکن آپ عوام کے لیے پوچھتے ہیں. آپ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں, ہم کل بھی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھیں کنکر تھے اور ہم آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھیں کنکر ہے, اور ہم آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھیں کنکر رہیں گے. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کرتے ہیں, ہم جو بھی کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے کرتے ہیں. آپ ہمارا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ نے کسی کو مستقبل کو یا حال کو دیکھنا ہے تو اس کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. شاہین صاحب یہ کہہ رہے ہیں چٹان صاحب کہ یہ جو شکوک کا اظہار ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ, خیر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے, لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی جو موقف لے کے چل رہی تھی پی ڈی ایم میں کہ پارلیمان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو چھوڑا نہ جائے, اس کا فائدہ بھی ہوا ہے پی ڈی ایم کو. نون لیگ کو بھی ابھی ضمنی انتخابات میں یہ جو بائی الیکشن سے ان میں کافی فائدہ ہوا ہے. بلدیاتی نظام کو بحال کیا ہے کورٹ نے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے ساتھ ہی متفق ہو جائے؟ تنزیلہ, پہلے میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی چٹان صاحب نے جو سوال آپ نے ان سے کیا, انہوں نے پریسائزلی ان کا جواب دینا شاید مناسب نہیں سمجھا, شاید اس میں کوئی مصلحت ہوگی, اس لیے میں اس پہ سر وہ کہہ رہے ہیں وہ باپ کے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ نون لیگ کہہ رہی ہے وہ باپ کے لوگ ہیں. نہیں, میں یہ بات نہیں, آپ نے سوال یہ کیا تھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ جو اصولی فیصلہ طے ہو چکا تھا پارٹیز پی ڈی ایم کی پارٹیز کے درمیان کہ مسلم لیگ نون کا جو نمائندہ ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بنے گا اور پیپل پارٹی کا چیئرمین بنے گا, یہ فیصلہ ہو چکا تھا. تو آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اس فیصلے کی نفی کیوں کی گئی جبکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. فرض کر لیجئے کہ ہم تو سمجھتے ہیں, اب بھی اصولی طور پہ بھی سمجھتے ہیں اور ٹیکنیکلی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ میں اگر فیصلہ چلے گا کام, اگر یہ آپ کی لا سوٹ جو کیا ہم نے, تو اپنے ہمارے جو پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اپنے لیڈر بن گئے ہیں, گیلانی صاحب, وہ چیئرمین بن جائیں گے, بننا چاہیے ان کو. اب جیتے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ووٹ دیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ جیتیں گے وہ. تو یہ کیا چیز ہوگی کہ ان کو اس بات پہ شک پڑ گیا کہ وہ چیئرمین نہیں بنیں گے, یا کیوں انہوں نے اس بات کو فالو اپ کرنا چھوڑ دیا اور اس طرف جو کہ آلریڈی طے شدہ بات تھی کہ ہم مسلم لیگ نون کے جو طرف سے جو بنے گا اپوزیشن لیڈر اس کو اپنے سیٹ کو لے کے. اور پھر اس میں یہ بات بھی دیکھیے, آج ہمارے ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا اگر کوئی مجبوری تھی, اگر کوئی اس میں بہت ضروری تھا پیپل پارٹی کے لیے, پھر بھی تو کم از کم اس بات کا مشورہ مسلم لیگ نون سے کر لیا ہوتا تاکہ آج ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہوتی. صحیح, آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے یہ, انہوں نے خود سے بس فیصلہ کر لیا, آپ سے مشاورت نہیں کی؟ سر ڈیفیکلٹی ہے نا, اس لیے چٹان بھائی جواب نہیں دے رہے
میرے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے بیکاز ہم سمجھتے ہیں ہم جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹھیک ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ٹھیک ہے ہے. شاہین صاحب چٹان صاحب کو بولنے دیں. جی چٹان صاحب ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ میڈیا پہ آپ لوگ نہیں کریں. اچھا کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اچھا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا اتحاد یہ قائم رہے گا. کوئی اس طرح کے اختلافات نہیں ہے. اختلاف رائے ہے ضرور اور اختلاف رائے بھی اتنا ہے کہ پیپلز اچھا ہم ذرا پارٹی آگے ٹھیک ہے ہم ذرا آگے بڑھیں گے. ساجدہ سے ذرا میں پوچھ لوں. ساجدہ بلدیاتی نظام عدالت کی طرف سے بحال کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا جب انہوں نے بلدیاتی اداروں کو اٹھا کے ایک سائن سے آپ لوگوں نے باہر پھینک دیا. پھر آپ لوگ نیا نظام بھی نہیں لا سکے. آپ کہتے رہے ہماری تیاری ہے ہم انتخاب کرائیں گے. آپ کو لگتا ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کافی کمزور پڑ رہی ہے, اس وجہ سے عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں یہ صرف باتیں ہیں, پی ڈی ایم کی باتیں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بالکل کمزور نہیں ہے, نہ پنجاب میں کمزور ہے. اگر آپ دیکھیں تنزیلات, آپ لوگ بھی اس ملک میں رہتے, پاکستان میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں احساس پروگرام لے کے آئے, ڈیم میں بنائے, مہنگائی سے نکلنے کے لیے انڈسٹریز کا پہیہ چلایا, بہت سارے کام ایسے کیے. یہ جو ناکامیاب پارٹیاں ہیں, جو پی ڈی ایم کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے, جو آپس میں لڑتے ہیں, کبھی سینٹ کے چیئرمین کی سیٹ پہ لڑتے ہیں, کبھی اپوزیشن لیڈر کے سیٹ پہ لڑتے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ پہلے آپس میں اتفاق کرے. ان کے استعفیٰ کا اسے کہا کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں گے, کب دیں گے؟ انہوں تو ابھی تک دیا نہیں. آپس میں ان کا یہ صرف اپنی باری اور اپنے لیے پوزیشنیں بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور پھر آپس میں اتنے بے اتفاق ہے کہ اداروں کو ٹارچر کرنے کے لیے تو یہ آپس میں لگے ہوئے, لیکن پھر کہتے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. لیکن یہ آپس میں لڑتے رہنا. ساجدہ آپ تو اپنی حکومت کی کارکردگی بتائیں گی نا, آپ لوگوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ ناکامیاب کرنے کے لیے, اس ملک کی پالیسی کو ناکامیاب کرنے کے لیے یہ لوگ یہ باتیں کریں. اچھا ابھی آپ یہ ہماری پیپلز پارٹی کا بھائی بات کر رہا تھا, آپ مجھے بتائیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا نظام کس نے قائم کیا؟ اگر آپ ہارس ٹریڈنگ نہ کرے اور آپ پارلیمنٹ میں آ کے الیکشن کرے, کسی بھی سینٹ کے لیے الیکشن کرے, چیئرمین کی سیٹ کے لیے, تو آپ دیکھیں مجھے جیت کے دکھائیں. کوئی بھی نہیں جیت سکتا. پیسے انہوں نے جو اس ملک کو لوٹا ہوا ہے, وہ پیسے یہ آفر کرتے اور اٹریکشن کرتے اور اتنے کروڑوں اربے روپے لگا کے ایک ایک سیٹ خریدتے. اس ملک کو اور اس پاکستان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے لوٹا, اور وہی پیسہ پھر آ کے یہ اچھا ساجدہ آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے میں ایک بریک لے لوں. ٹھیک ہے جی بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ساجدہ جب ان کے بندے جائیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, آپ کے بندے چلے جائیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے, ایک تو یہ معاملہ بھی ہے. اور چٹان صاحب آپ بھی دو باتیں کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی سے ایک کوئک بریک. جی بریک سے واپس آئیں گے. حکومت کی کارکردگی جب تک بہتر نہیں ہوتی, پی ڈی ایم میں جھگڑا ہو نہ ہو, پی ڈی ایم ٹوٹ جائے, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ٹائم فش ہو گئی, ٹائم فش بھی ہو جائے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال تو بنیادی یہ بنتا ہے. بریک کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو آپ سن رہے ہیں. ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہیں, ابہام ہیں. کوئی کہتا رہے ہم نے میڈیا پہ بات نہیں کرنی, کوئی کہتا رہے ہم نے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا. اچھی بات ہے, اگر وہ بیڈ ٹیسٹ کو لوگ اگر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایز اے میڈیا پرسن ظاہر ہے مجھے اس پہ کیا اعتراض ہوگا, لیکن بہرحال عوام کنفیوز ضرور ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں پی ڈی ایم میں. چٹان صاحب آپ دو باتیں کہنا چاہ رہے تھے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی میں آپ سے کامنٹ چاہتی ہوں, اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایک نقطہ ہے قانونی, وہ یہ کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے کیس کو پرسیو کرے گی 7 ووٹوں کے مسترد ہونے کے معاملے کو, یا ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے پہ آپ کو شاید امید نہیں رہی, آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کی قانونی ٹیم تو بڑی ہی وہ کانفیڈنٹ تھی, کنونس تھی کہ ہمیں تو ریلیف ملے گا.
देखिए तंजीला, वो तो हमारा जो लीगल टीम है वो देखेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं साजिदा को एक बात करना चाहता हूँ। जी जी ये बहुत कह रही है ये पीडीएम में इख्तिलाफात हो रही है। भाई आपके क्वेटे में आपकी अपनी एमपीएस अपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी जो है इसमें दुनिया में इनसे बढ़ के नौसरबाज नहीं है, उन्होंने सेनेट का टिकट 70 करोड़ में बेचा है। कराची में आपके अपनी एमपीएस अपने एमएनएस अपनी पार्टी के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कह दिया कि इमरान से दुनिया में बढ़ के कोई नौसरबाज नहीं है, उन्होंने 35 करोड़ में टिकट बेच दिया। यही हालात पंजाब में थे, यही हालात आप लोगों के केपीके में थे। आप लोगों की जो कोलिशन है उसको तो छोड़ दे के वो तो आपके डिनर पे भी नहीं आना चाहते। वो कहते जिन्होंने कहा है कि इसको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डिनर पे हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन चिटान साहब देखे ना, मैं ये साजिदा को भी मैं ये कह रही हूँ, चिटान साहब सॉरी मेरी बात, मैं कतकलामी कर रही हूँ चिटान साहब। सुनी तंजीला जी जी चिटान साहब, मैं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं सिर्फ लूटे हुए पैसे वो आप इलेक्शनों में मत निकाले। साजिदा मैं आपके पास भी आऊंगी। चिटान साहब मैं जैसे साजिदा को कह रही हूँ ना कि पीडीएम में इख्तिलाफ हो ना हो। एक सेकंड सब्र करें, मैं पहले इनके जो सवालों का जवाब दे दूं। ये बहुत करप्शन की बात करती हैं, तो जहां तक करप्शन का ताल्लुक है तो ये मालूम जबा का जवाब दे दी। बिल्कुल नहीं हमारा जवाब है, जो चेयरमैन ने साजिदा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी थी और उस पे मतलब जब अगर आप दोनों बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के कमीशन ने कहा है कि 7 अरब का फिगर्स को नहीं देखते और अपने आप से बस स्टेटमेंट देते रहते चीनी का जवाब दे दी, डिलीवर का जवाब दे दी। दुनिया में जितने चोर है और डाकू है वो तो कुछ भी नहीं हुआ मैडम जवाब में। ठीक है चिटान साहब उनको जवाब देने दें। चिटान साहब उनको जवाब देने दें। अच्छा क्यों हम इलेक्शन भाई जवाब आप मेरा सवाल तो सुने ना, फिर जवाब दीजिए। आप सारा दिन वो बात नहीं कर सकती है ना। उन्होंने तो किया, अब हम जवाब दे रहे हैं उसको। इन्होंने साजिदा ने अपने जो इल्जामात थे, जो रूटीन में इन लोगों का जो तर्स्टिकरों का कहानी है वो तो सुनाया। अब हम हमारा भी ये सुने ना। ये बताइए अलीमाबाद जी के ये 162 अरब की कहाँ से आ गई, ये पैसे कहाँ से आ गई? ठीक है, ये हमें बताए कि फिरदौस अशकवान का केस कैसे खत्म हुआ, जुल्फी बुखारी का केस कैसे खत्म हुआ। ये आप लोगों का वो नैरेटिव फिट गया है, सारी दुनिया को पता चला है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इन लोगों ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान में जो है करप्शन बढ़ गया है आप लोगों के दौर में। ठीक है, हम तो इख्तिदार में आए थे, हमने तो सवाल पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, गाजी हुकूकी बलूचिस्तान। ठीक है, मैं साजिदा से इसका जवाब लेती हूँ। चिटान साहब जरा मैं शाहीन साहब से भी पूछ लूँ, क्योंकि नैब ने मरीम नवाज को तलब किया था, फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज की और नैब को उन्होंने। साजिदा मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड मेरी बात सुने। आप 2 घंटे का प्रोग्राम करें, इस पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बुलाएं। मैं 2 घंटे में केपीके की एक चीज की जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भाई तुम क्या जवाब देंगे? पहले मुझे बताइए वो सोनामी ट्री कहाँ है? साजिदा मुझे बताइए सोनामी ट्री कहाँ है? एक चीज को छोड़ दे, एक चीज को छोड़ दे साजिदा। पहले सोनामी ट्री का मुझे बताइए, सोनामी ट्री कहाँ है? जी सुनामी ट्री का पूछ रहे हैं। जवाब दे दे कि आपके वज़ीर आला के खुद कमीशन ने कहा है कि नहीं कहा है कि ये बीआरटी में 7 अरब का करप्शन हुआ है? मुझे बताइए। भी ठीक है, हमारी पार्टी भी ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की डायरेक्शन पाकिस्तान। अच्छा साजिदा और चिटान साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं जरा शाहीन साहब से एक कमेंट ले लूं। साजिदा मैंने नैब के हवाले से आपसे भी पूछना है, लेकिन शाहीन साहब नैब ने ये पेशी क्यों मुलतवी की है? क्या कोरोना की वजह से वो बाकी पेशियां भी मुलतवी कर रहे हैं? क्या मफाद आमा में बाकी लोगों की आप पेशी नैब में नहीं होगी, या नून लीग को लगता है कि नैब जो है वो वाकई दबाव में आ गई, जो आपने कहा कि पीडीएम भी आएगी, कारकुन भी आएंगे? आज मैं समझ रहा था कि आज पहली दफ़ा साजिदा बहन के सामने मैं आज बात कर रहा हूँ, तो शायद इनका जो बात करने का अंदाज़ बाकी पार्टी के लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि आप इनसे सवाल करें इनकी कारकर्दगी के बारे में, एक कारकर्दगी का एक फिक्र नहीं आपसे बोलेंगे, और आपसे सिर्फ ये बात करेंगे कि चोर डाकू इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। आप इनसे 10,000 दफ़ा एक सवाल करें कि आप इसको पुट असाइड, आप ये बताएं कि आपकी कारकर्दगी जो है वो कहाँ है, उसके बारे में ये कभी जवाब नहीं देंगे। और आज इत्तेफाक से साजिदा बहन ने तो खुद ही कह दिया कि मुझे आपकी कोई आवाज़ आ ही नहीं रही, मैं सिर्फ बोलूँगी। तो जो शख्स या जो मोहतरमा सिर्फ बोलना चाहती हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं हैं,
تو ان کے سامنے آپ کیا آرگیومنٹ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بات ہوئی. اب مریم نواز کی بات کی آپ نے کہ ان کا پوسٹ پون کر دیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب جو ایک ادارہ ہے اتنا ویک فوٹنگ پہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا انہوں نے, کئی دفعہ کرتے ہیں. انہوں نے مولانا کو بلایا, مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آؤں گا. آ جاتے ساتھیوں کے ساتھ آنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہمارا یہ کلچر ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں, جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں, جہاں کہیں جاتے ہیں اپنا فارم الیکشن کے لیے جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں. ایون خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ جایا کرتے تھے. اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پاس اتنی ویک فوٹ, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کو. اور اداروں کو چونکہ گورنمنٹ مس یوز کر رہی ہے, اور ادارے جو ہیں ان کے کہنے پہ بلاتے ہیں, ان کے کہنے پہ کینسل کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی بجائے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر گئی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر مریم کے ساتھ اگر پورا لاہور چل پڑا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو انہوں نے اس لیے ان کو اب کہا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں اور کینسل کر دیں, پھر دوبارہ بلائیے. ٹھیک ہے, مذاق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بلایا تھا تو بلا لیتے. پھر ساجدہ, نیب جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں کر سکا. یہ تو انٹرنیشنل ادارے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں الزام تو لگا دیتے ہیں, بندوں کو جیل میں, آپ نے سابق وزرائے اعظم کو بھی جیل میں ڈال دیا, لیکن ثابت کرنے کی جہاں بات ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا ثابت. تو حکومت, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بالآخر حکومت کے اوپر ہی بات آ رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو چل ہی اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر رہی ہے, احتساب کے نام کے اوپر چل رہی ہے. تو احتساب کا ادارہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کا ادارہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں, لیکن ثابت کرنا چاہیے نیب کے ادارے کو بھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر ایک بندہ اگر کوئی چور نہیں ہے تو اس کے اوپر کیوں کیس نہیں بنا؟ جو چور ہے, جنہوں نے چوری کی ہے, کرپشن تو اس کنٹری کے اندر ہوا ہے. مجھے یہ ایک بات بتائے کہ ایک جو یہ لوگ گورنمنٹوں میں رہے اور اتنا پیسہ کہاں سے بنائے, وہ پورا ایکسپلین کرے. پہلے اس پارلیمنٹ سے شروع کرے اور اپنی پوری کیس تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بھی بنے ہیں نا. سامنے رکھے. میں تو کہتی ہوں ہمارا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے کہ اپنے اساسی شو کرو اور اس کو احتساب کرے, تو پھر خود بخود پتہ چل جائے گا عوام کو بھی. اور یہ سارے عوام کو بھی پتہ ہے. عوام کو ایسے ابھی بڑے اویئر ہو گئے ہمارا پاکستان کے عوام کہ کون کس نے کیا کرپشن کیا ہے, اور ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کرپشن کو اوپن کریں گے. ساجدہ سے کہے کہ کیا ہم نے کہا تھا یا نیب کی چیئرمین نے کہا تھا کہ کرپشن میں پرویز خٹک تو جانے ہی جانے والا ہے, لیکن مجھے اس کی صحت کا خیال ہے. کیا ہم نے اپوزیشن نے کہا تھا یا ساجدہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں چٹان صاحب کی پوری بات سن لیں پھر آپ پورا جواب دیجیے گا. یا نیب کی چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کے کرپشن کے خلاف ایکشن لے لیں, تو یہ ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. ان سے پوچھیں یہ کس نے کہا تھا, اپوزیشن نے کہا تھا یا نیب کی چیئرمین نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے ساجدہ, دو باتیں جلدی سے بتا دیں, پھر میں نے شاہین صاحب سے بھی نیب کی روٹ بن رہا تھا پورے سینٹرل ایشیا کے لیے, وہ پیسہ انہوں نے کیوں ٹرانسفر کروایا ملتان کی سڑکوں کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا. صرف یہ بتائیں یو ایس ایڈ کے وہ فنڈ کا جواب مجھے دے, اس کے پھر میں آپ شاہین صاحب لاسٹ کامنٹ مجھے آپ سے چاہیے, نیب کی کارکردگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ الزامات ہیں دونوں طرف سے. اس کے لیے آپ کو تنزیلہ, آپ کو یا کسی پاکستانی کو کوئی شک ہے ان کی کارکردگی کے بارے میں؟ میرا تو خیال ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو کامنٹس دے دیے ہیں نیب کے بارے میں, ہم تو شاید بائسڈ ہوں, لیکن سپریم کورٹ اور جتنی دوسری جوڈیشری ہے انہوں نے نیب کے بارے میں جو کامنٹس دے چکے ہیں, میرا خیال ہے وہ ان کو بہترین جو ان کی چارج شیٹ ہے, یہ نیب کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. ون سائیڈڈ مسلم لیگ نون کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے ہر بندے کو اندر کر کے ان کو ہراس کر کے اور ان کو وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیے یا تو یہ ایون آؤٹ کرے نا. آپ نے خود بتایا کہ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کا کون سا کیس انہوں نے ہینڈل کیا ہے, ایک کیس بتا دیجئے. اور کیا کیس کوئی ان کے ہے نہیں ہے؟ کیا رائس اسکینڈل نہیں ہے, شوگر اسکینڈل نہیں ہے, کیا مالم جبہ کا کیس نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. کیا وہ آپ کا جو شاہین صاحب بہت شکریہ, اخوندزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ, ساجدہ ذوالفقار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی جی. نیب کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے, لیکن جیسے ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھے اس وقت نیب متحرک ہو جائے تو شکوک پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہوگی نہیں تب تک اگر کوئی جینونلی بھی کسی نے کرائم کیا ہے, کسی نے ملک سے دولت لوٹی ہے,
تو اس کو کوئی نہ کوئی سیف اسکیپ ملتا رہے گا. تو یہ معاملہ حکومت کو ڈیل کرنا چاہیے. بہرحال پی ڈی ایم کے فیوچر کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے. آج سے اتنا ہی. ہمارے پروگرام سے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.